बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सबको वेलकम कहते हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो स्माइल एंड डायल विद मी आज शाजी करीम जलानी। लेकिन आज का शो होगा कुछ खास। हमेशा आप सुनते हैं कि आज हम आपके लिए सेगमेंट करते हैं, यानी कि आज के दिन गुनगुनाया जाए, लेकिन आज हमने सोचा कि नहीं, आज कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो इंसान को हर हाल में करने चाहिए। जब बात हो अवेयरनेस की, जब बात हो आपकी सेहत की, जब बात हो आपकी, तो फिर वो काम 101 ना करे तो फिर कौन करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हमेशा हम वो काम करें जो कि आप चाहते हैं, या आप यहाँ से जो भी अच्छा कुछ सुनना चाहते हैं, आपके लिए वो तमाम काम किए जाएं। तो आज आपको बताती चलूं कि हम मना रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इस दिन को मनाया जा रहा है, आलमी योम ज़ियाबीतस। और ये एक ऐसा दिन है जिसको मनाने से मुराद ये कि आपको अवेयरनेस दें, हम आपको बताएं कि आप किस तरीके से बच सकते हैं इस तरह की बीमारी से, जिसको हम आम जुबान में शुगर कहते हैं। वैसे लोग तो कहते हैं कि आज हम शुगर का आलमी दिन मना रहे हैं, लेकिन शुगर का मनाएंगे तो आप तो वैसे ही टेंशन में आ जाएंगे। तो हम शुगर से बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, आलमी दिन आज हम मना रहे हैं। सो आपको अवेयरनेस देने के लिए आज मैं अकेली मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छी सी दो शख्सियात मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कौन हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आपको बताती चलूं कि आज एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, इस बीमारी के हवाले से स्पेशलिस्ट हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं शुगर की, तो इसके हवाले से अवेयरनेस के लिए किसी स्पेशलिस्ट का होना ही था यहाँ पर। तो हमने सोचा कि इन डॉक्टर से ज्यादा बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकती, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अली असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आज के इस खास दिन पर आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस खास दिन पर आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन आज हम दो अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम कहते हैं कि हमारी फैमिली के सरबराह हैं, FM 101 कराची डिप्टी कंट्रोलर जनाब खलील चन्ना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत सर आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूं और लिसनर्स आपको भी खुशामदीद कहता हूं कि आप आज हमारे साथ हैं एक अहम दिन के मौके पर। आज क्यों जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब को जहमत देने की, और हम यहाँ मौजूद इसलिए हैं कि ये जो बीमारी है वो दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रही है, और इससे बचने के लिए, इससे एहतियात करने के लिए आज का दिन कई सालों से मनाया जा रहा है, हर साल इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी करें और आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाएं, फराहम करने की कोशिश करें, जिससे अगर खुदा न खास्ता अगर आप इस बीमारी से मुतासिर हैं तो उसका इलाज भी करें और मोहतात भी रहें, और अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी में आप फंसे हुए हैं तो इससे निकले, और अगर खुशकिस्मती से आप बचे हुए हैं तो इस बीमारी से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। आज शाजिया और मैं सवाल बहुत सारे हमारे जहन में हैं, जरूर करेंगे आपसे, लेकिन मैं अपने सामीन से भी गुजारिश करूंगा, कुछ हमारा टेलीफोन नंबर है जिस पर आप कॉल करते हैं, आप 11100101 पर कॉल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही जाना पहचाना नंबर टेलीफोन FM 101 का। डॉक्टर साहब से आप भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए जाइए सेलफोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में लिखें 101K, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, उसको रवाना कर दें 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लॉग इन कीजिए www.facebook.com/101 पाकिस्तान, ऑफिशियल फैन पेज FM 101 कराची का, वहां पर आपको स्टेटस मिल जाएगा इस शो का। कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर आई थिंक कि ईमेल करना चाहें तो आप FM 101 Karachi@gmail.com पर भी आप ईमेल क्या बात है, मतलब सारे तरीके हमने आज ही बता दिए। तो इसलिए कि नहीं, ये इतने टेक्नोलॉजी है, इतनी इससे फायदा उठाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि हर लिसनर को ये मालूमात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिसको जो सहूलत मौजूद है उससे इस्तेफादा करें। सही कहा आपने जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो आज के दिन की अहमियत पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ खलील चन्ना साहब आपका, FM 101 की पूरी टीम का, कि आपने इस अहम दिन के मौके पे, वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पे एक खास प्रोग्राम तरतीब दिया। और ये 14 नवंबर बहुत सालों से वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे मनाया जाता है, और उसका मकसद यही है ताकि लोगों को आगाही दी जाए डायबिटीज के बारे में,
عام طور پہ لوگ ڈائبٹیز سے بہت ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے اور کیا ہو جائے گا اس سے، اور یہ صحیح بھی ہے کچھ حد تک کہ ڈائبٹیز کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے پلیٹ فارم سے سارے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ڈائبٹیز کا علاج انتہائی آسان ہے، اور اگر علاج صحیح کرایا جائے تو کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس وقت پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت ہر 12 میں سے ایک شخص کو شوگر ہے، اور پاکستان میں تقریباً ہر 9-10 میں سے ایک شخص کو شوگر ہے. Oh my God. اور سب سے جو مشہور چیز شوگر کے بارے میں، جو بہت بڑا مقالہ ہے ڈائبٹیز کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ ڈائبٹیز انتہائی وفادار بیماری ہے. اگر اس کا خیال رکھا جائے تو یہ آگے جا کے انسان کا پورا خیال رکھتی ہے، اور اگر ڈائبٹیز کا خیال نہیں رکھو تو یہ آگے جا کے جس کو ڈائبٹیز ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتی، بے وفائی کر جاتی ہے. ایسی بیماری تو بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اچھا رکھنے سے ہی اس کا حل ہے. ٹھیک، تو سر بات چیت کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ٹائم چیک، کیونکہ وقت کا احساس دلانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے زندگی میں، تو ٹائم چیک کی جانے پڑتے ہیں. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by www.nishatlinen.com. جی، تو لوٹ کر واپس آ چکے ہیں. بات چیت کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کی بات چیت کٹ گئی بیچ میں. جی سر. جی ہاں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز جتنی تیزی سے اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہے، ضرورت اسی امر کی ہے کہ اسی تیزی سے ہم آگاہی مہم کو بھی چلائیں. جو لوگوں کے ذہن میں ڈائبٹیز کا کانسیپٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور زیادہ آگاہی دی جائے. اور میرے خیال سے آج جو FM 101 نے پروگرام آرگنائز کیا ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک مشاہدہ ہے کہ جب بھی کسی کو، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں یہ علم نہیں ہے اس چیز کا، کچھ شوگر ایک زمانے میں جب اس کا علاج باقاعدہ طور پر نہیں تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مرض جب خدا نخواستہ بڑھ جائے تو بہت نقصان دہ بھی ہے. اس سے بیماریاں اور بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے. اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے بقول آپ کے، تو یہ دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ نالج نہیں تھی، تو وہاں شوگر کا سنتے ہی لوگ آدھے ہو جاتے تھے خوف سے کہ اچھا اس کو شوگر ہو گئی ہے، او ہو بس. کیونکہ یہ جان لیوا مرض بھی ہے، ظاہر ہے اس سے اموات بھی ہوئی ہیں، وہ اس وقت ہوئی ہیں جب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ظاہر. تو اب جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اس سے دوستی رکھنی پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کس حد تک صحیح ہے آج کے دور میں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ پتہ چل جائے بھی آپ تو شوگر پیشنٹ ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی. ایک زمانہ تھا جب ڈائبٹیز سے بہت ڈرا جاتا تھا، اور جس کو ڈائبٹیز ہو جاتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ بس اب اس کا تو وقت مطلب وہ گیا اس دنیا سے. بالکل. لیکن اب 2016 میں جہاں ہم کھڑے ہیں، ڈائبٹیز کا علاج ظاہر ہے جڑ سے تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. ڈائبٹیز کی جو سب سے زیادہ کامن قسم ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو 95% سے زیادہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کا جڑ سے کوئی علاج موجود نہیں ہے. لیکن اگر شوگر کو دوائیوں کے ساتھ، غذا کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چاہے شوگر کو 20 سال 30 سال 40 سال ہو جائے، اگر شوگر کو اچھا کنٹرول کے اندر رکھا ہے تو اس سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ شوگر جیسے آپ کے جسم میں بلڈ ہے، خون ہے، جسم کی ضرورت ہے، اور دوسرے جو ہمارے وٹامنس ہیں جسم میں ان کی ضرورت ہے، تو شوگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے. کہ یعنی جس طرح یوں کہا جائے کہ اگر ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بدہضمی ہو جاتی ہے، تو شوگر کو بھی بدہضمی ہو جاتی ہے اگر ہم شوگر کا زیادہ استعمال کریں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ شوگر جو ہے، جیسے آپ نے کہا خلیل صاحب، انتہائی ضروری ہے تمام وائٹل آرگنز کے لیے، آنکھوں کے لیے، گردوں کے لیے، نسوں کے لیے. بہت ضروری ہے کہ ان کو شوگر ملے. ڈائبٹیز ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل شوگر کو بند کر دیا جائے گا. ظاہر ہے شوگر تو جسم کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو شوگر لو ہو جاتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل، لو ہونا فوری طور پہ بہت خطرناک ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے اور کوما میں جا سکتا ہے. اسی طرح ہائی بھی خطرناک ہے. یہاں میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں ہمارے سننے والوں کو کہ ڈائبٹیز ہے کیا. اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہوتا کیا ہے ڈائبٹیز میں. صحیح کہ سائنس بھی نہیں ہوتے اس کے، سنا ہے. جی دیکھیں، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ شوگر کی مقدار ضرور رکھی ہے. ظاہر ہے میٹھے کھانوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے، جو نسبتاً کم میٹھے کھانے ہیں چاہے وہ آلو ہو چاول، اس میں بھی کچھ حد تک مٹھاس موجود ہے. روٹی بظاہر ہم
کھاتے ہیں تو ہمیں میٹھی تو نہیں لگتی, چاول میٹھی نہیں لگتی, لیکن اس میں شوگر ہے. وہی. اور پھر ایک بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ جتنی بھی انڈر گراؤنڈ جو چیزیں اگتی ہیں ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. اکثر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ نہیں کھانی چاہیے, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بالکل جو انڈر گراؤنڈ چیزیں ہیں ان میں مٹھاس یقیناً ہوتی ہے اور ان کو نہیں کھانا نہیں چاہیے. میں یوں کہوں گا کہ اس کو ایک خاص مقدار میں کھانا چاہیے. یہاں میں شازیہ دوبارہ اسی بات پہ آ جاؤں جو میں بتا رہا تھا کہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں جو بھی مٹھاس شوگر ہوتی ہے وہ ہمارے خون کے اندر آ جاتی ہے. یہ شوگر جب خون کے اندر آتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ یہ آنکھوں کو, نسوں کو, پٹھوں کو, ہر چیز کو ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لبلبا بنایا ہمارے جسم کے اندر جو ایک ہارمون بناتا ہے انسولن. یہ ہارمون اس شوگر کو سے بائنڈ ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے اور اس شوگر کو لے کے مختلف آرگنز تک لے کر جاتا ہے. بالکل ٹیکسی کا کام کرتا ہے. شوگر کو بالکل ٹیکسی میں یوں سمجھے انسولن لے کر جاتا ہے, مختلف آرگنز تک ڈیلیور کرتا ہے. ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے, یا تو یہ انسولن ہارمون صحیح طرح کام نہیں کرتا یا انسولن جسم میں بننا کم ہو جاتی ہے. یہ دو بڑی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اب چونکہ انسولن کام نہیں کر رہی یا بنی نہیں رہی تو شوگر جسم میں خون میں شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے چونکہ مختلف اعضاء اس کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اعضاء کے اندر پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں اور شوگر بڑھنے کی وجہ سے دوسری پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا وہ کون سی پیچیدگیاں, تھوڑی سی نشانیاں ان کی بتائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اگر شوگر کو بڑا چھوڑ دیں تو دو قسم کی پیچیدگیاں ہیں. اگر شوگر بڑا رہ جائے کسی کا, اچھا یہاں یہ بتا دوں کہ بڑی ہوئی شوگر ہے کیا. 100 اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کی شوگر عام طور پہ ناشتے سے پہلی والی شوگر ہم کہتے ہیں 110 سے کم ہونی چاہیے, اور اگر عمر زیادہ ہے 60 ایئر سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں 120 سے کم ہونا چاہیے ناشتے سے پہلے والی شوگر. اسی طرح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد والی شوگر 160 یا 180 سے کم ہونی چاہیے. اگر شوگر کو ہم بڑا چھوڑ دیں, اگر ہم شوگر کو بڑا چھوڑ دیں تو ایکیوٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو فوری طور پہ چیزیں آ سکتی ہیں, جسم میں تیزابیت ہو سکتی ہے, غنودگی کی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ ڈرتے ہیں ہم شوگر کو خراب چھوڑنے سے جو پیچیدگیاں لمبے عرصے بعد آتی ہیں, ہم زیادہ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں جس میں آنکھوں کی خرابی ہے, گردے پیشاب بنانا بند کر دیتے ہیں, نسیں خراب ہو جاتی ہیں, پیر سن ہو جاتے ہیں, پیروں میں جلن, پیر خراب ہو جاتے ہیں. اچھا رسم ایک کال لے لیں کیونکہ ہمارے لسنرز بھی کال کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال آ جائے. جی السلام علیکم. بیٹا خوش رہیے, پھولیے بلیے, جی بہت بڑی السلام علیکم. خوش رہیں. السلام علیکم. بہت بہت سلام اور دعائیں. وعلیکم السلام. آپ سوال کر سکیں گی, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. میں سوال یہ کروں گی ڈاکٹر صاحب کی یہ شوگر جو ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ زیادہ واک کرے تو اس سے کنٹرول بھی ہو جاتی ہے, اور دوسرے یہ کہ ہاں لو لیول میں جا کے انسان ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جینیٹکس مسئلہ بھی ہے, اس لیے کیا ہے آپ دوبارہ کہیے گا, کیا کہا آپ نے؟ جینیٹکس. اچھا مطلب وراثت میں ملتی ہے. 3 بار بتیجے ہوئے ایک ساتھ, اور یقین مانے کہ ان کے فادر کو تھی اور اس سے ان میں کنورٹ ہوئی. آپ سوال کیجیے گا پلیز کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اس کا مطلب جو وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ واک کریں, شوگر لیول کو اپنا چیک کرتے رہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ چلے ٹھیک ہے, ہم کو آپ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ آپ نے کال کی. تھینکس الاٹ. بہت اچھا انہوں نے سوال کیا. ان کا سوال جو پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ اگر فیملی میں شوگر ہے تو شوگر آئے گی. لیکن شوگر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فیملی سے آ جائے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ہر 9-10 میں سے ایک شخص کو شوگر ہے. تقریباً ہر ایک کی فیملی میں ہی اب ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری موجود ہے. اگر فیملی میں کسی کی ڈائبٹیز ہے تو چانس ہونے شوگر کا چانس بڑھ جاتا ہے, ظاہر ہے. اگر والدین میں, بھائی بہنوں میں یا فرسٹ ڈگری خون کے رشتہ دار میں ڈائبٹیز ہے تو چانس بڑھ جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. ہاں لیکن عام لوگوں سے چانس زیادہ ہوگا. لیکن کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو ڈائبٹیز کراتے ہیں, خاص طور پہ اگر ورزش کی کمی ہو, کھانے پینے میں بد احتیاطی ہو. اسی طرح موٹاپا بہت بڑی وجہ ہے ڈائبٹیز کا. تو اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز کا رسک ہے لیکن وہ اگر ورزش کرے, اپنی غذا کو اچھا رکھے, وزن کو کم رکھے تو ہو سکتا ہے اس کو ڈائبٹیز نہ ہو. اور اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن اگر اس کو موٹاپا ہو, وہ ورزش نہیں کر رہا ہو, غذا میں احتیاط نہیں کر رہا ہو تو اسے بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب چارپائی پہ یا کسی بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہاسپٹل پہنچتے ہیں, تو اس کے کیا کچھ سائنس ہے کہ پتہ چلے کہ ابھی یہ انسان مبتلا ہونے والا ہے
یا پھر ہو چکا ہے؟ شازیہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارے ملک میں جو بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بجٹ میں ہر چیز کا بجٹ رکھتے ہیں, صحت کا عام طور پہ کوئی بجٹ نہیں ہوتا, صحت آٹو پہ چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر چیز دنیا میں پیسوں سے خریدی جا سکتی, کوئی بھی چیز ہو چاہے کروڑ روپے کی ہو ارب روپے کی ہو وہ پیسوں سے مل جائے گی, لیکن انسان کے جسم کے پرزے پیسوں سے نہیں ملتے ہیں. کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے جہاں آپ جائیں ایک اسپیئر پارٹ لے کر آنکھ لے آئے یا گردہ لے آئے اور لگا دیا. تو بہت ضروری ہے کہ شوگر کو اپنے کنٹرول رکھیں, چارپائی پہ پڑنے سے کہیں پہلے اپنی شوگر کو اچھا رکھیں تاکہ ہمارے جسم کے جو پرزے ہیں وہ خراب نہیں ہو. ایک بار پرزے خراب ہو گئے پھر یہ جتنی بھی پیچیدگیاں یہ ریورسیبل نہیں ہے, دوبارہ جا نہیں سکتی. ایک بار پیچیدگی آ گئی پھر پیچیدگی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے, ہم موت کے ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے, لیکن ہم شوگر کو کنٹرول کر کے کم سے کم اس کی پیچیدگیوں سے بچ کے محتاجی سے بچ سکتے ہیں, ہم چارپائی پہ آنے سے بچ سکتے ہیں. اور یہی سارا مقصد ہے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کا, یہی مقصد ہے ڈائبٹیز کا علاج کرنے کا کہ ہم اس کی پیچیدگیوں سے بچیں اور محتاجی کی زندگی سے بچیں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نشانیاں ہیں, مثال جیسے شازیہ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ عام آدمی جب جا کے ٹیسٹ کرائے ڈاکٹر کا کہنے پہ کرائے یا خود شک ہو, تو ویسے نشانیاں کیا ہو سکتی ہے اس کی شوگر بڑھنے کی یا شوگر پیشنٹ کی؟ اگر کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو عام طور پہ علامات جو ہوتی ہیں وہ شروع میں آتی ہی نہیں ہے. ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں کوئی علامات نہیں آتی. ڈائبٹیز کو اور بلڈ پریشر کو اسی لیے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے, یعنی خاموشی سے مار دینے والی بیماریاں. تو جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو شروع میں کچھ مہینوں تک کچھ سالوں تک کوئی بھی علامات نہیں آتی. جب علامات آنا شروع ہوتی ہیں جب وقت بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے, شوگر عام طور پہ بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. علامات کیا ہیں؟ کمزوری, تھک جانا, جسم میں درد ہونا, زیادہ پیاس لگنا, زیادہ پیشاب آنا, منہ سوکھ جانا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہ علامات کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تھک رہے ہیں, شاید اس لیے کہ کام زیادہ کر رہے ہیں, یا پیاس اس لیے زیادہ لگ رہی ہے کہ بھائی گرمی بہت زیادہ ہے, یا رات میں اس لیے پیشاب آتا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں تو بوتل برابر میں رکھ کے سوتا ہوں. تو ہم ان چیزوں کو نوٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ علامتیں ہیں. تو میرا اور علامتیں آتی بھی دیر سے ہیں, شروع میں بیماری میں آتی ہی نہیں. تو ہم شازیہ اب علامتوں کا انتظار نہیں کرتے. سونامی آنے کے بعد اس کا خیال نہیں رکھنا ہے, وارننگ پہلے سے جاری ہو جاتی ہے. تو وارننگز کیا ہیں؟ کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, کوئی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ ورزش نہیں کرتا, غذا میں احتیاط نہیں کرنا, تو جا کے ہمیں شوگر ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. کچھ نہیں, صرف ایک ناشتے سے پہلے والی شوگر جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لیں. اگر 100 سے کم ہے تو ٹھیک ہے جی, 100 یا 125 کے بیچ میں تو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے, اور 125 سے اوپر ڈائبٹیز ہے. تو یہ 100 روپے کا ٹیسٹ جو ہے ڈائبٹیز کو جلدی پک کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اور ڈائبٹیز ہوتی ہے جلدی پتہ چل جاتی ہے تو بڑا آرام سے علاج ہو جاتا ہے. دیر سے پتہ چلے گا جب تک پیچیدگیاں آ جاتی ہیں اور وقت گزر گیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر جو ہے عام طور پہ جب استعمال کرتے ہیں ہم مختلف چیزوں میں شوگر ہے, مثال کے طور پہ کھانے پینے کے تو تمام چیزیں اشیاء ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک سوال شازیہ نے کیا تھا کہ جو زمین کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں شوگر کیا کہتے ہیں زیادہ شوگر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور باہر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں تو اس کی تو چلے ٹھیک ہے, وہ ایک کلیئر ہو گئی بات کہ شوگر تو جیسے گندم ہے بالکل وہ تو باہر ہے, جی ہاں, وہ تو زمین کے اندر نہیں ہے, ہم اس میں چاول ہے وہ بھی باہر ہے, تو اس میں بھی شوگر موجود ہوتی ہے. اچھا خلیل صاحب کے جواب لیں ہم, لیکن ایک سانگ پلے کریں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم لنک ہوں گے اسلام آباد جہاں سے ٹائم چیک اور کچھ کمرشلز ہیں, تو اگر آپ کی اجازت نہیں جی بالکل جی بالکل, ہمیں اسلام آباد جانا ضروری ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل میں آپ سے جواب لیں. مجھے تم یاد آتے ہو, میں تنہا ہوں تمہارے بن, میں تنہا ہوں تمہارے بن, مجھے تم یوں ستاتے ہو. اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو, اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو, میں تنہا ہوں تمہارے بن, میں تنہا ہوں تمہارے بن, مجھے تم کیوں ستاتے ہو. اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو.
101 time check. It's 1:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Viksha, Khairpur, Kohar, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. आप तो लौट कर वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको वेलकम कहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असगर अली, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, बल्कि ऑन ईयर भी हो रही है, ऑफ ईयर भी हो रही है, डिफरेंट बातें हमारी हो रही हैं शुगर के हवाले से। तो सर, आपका जो सवाल था हम उसका चाहेंगे कि डिटेल से जवाब लें खलील साहब। जी हाँ, उससे उस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे मैंने सवाल किया था कि भाई जी वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं, जो पैदा होती हैं कुदरती तौर पर, उसमें ज्यादा शुगर है। डॉक्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया, और जमीन के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जमीन के बाहर जो चीजें हैं उनमें कोई शुगर नहीं, हम उनको आराम से खा सकते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं सर। बिल्कुल। फिर एक जवाब मिला डॉक्टर साहब की तरफ से कि जनाब गंदम है, चावल है, बहुत सारी चीजें हैं, शुगर तो हर चीज में मौजूद है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? कि कुदरती चीजें हैं शाजिया, उनको खाने में कोई कबाहत नहीं है। हर चीज मियाना रवि में हो, मॉडरेशन में भी हो। इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है कि मियाना रवि को इख्तियार करें। मुझे आलू खाना है, मैं लिमिटेड मिकदार में खाऊं। मुझे चावल खाना है, लिमिटेड मिकदार में खाऊं। रोटी है, लिमिटेड मिकदार में हो। जो चीज हम मना करते हैं उन आर्टिफिशियल शुगर्स जो हैं, जैसे चीनी है, इसका मना किया जाता है कि जी चीनी को ना लें, मीठी चीनी को ना लें। चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मिठाई है, ये जितनी चीजें ये चीनी से बन रही हैं, इसमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि जितनी डाइट चीजें हमारे यहाँ आती है, अनफॉर्चुनेटली डाइट उस पर लिखा तो होता है, लेकिन वो डाइट होती नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक को ले लें तो शायद 8 चम्मच कोल्ड ड्रिंक में हो तो 4 चम्मच डाइट में भी होगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि किसी चीज को आप आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनाएं और उसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए महंगी हो। ये मुमकिन नहीं है। जिस जमाने में एक चीज है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हद से ज्यादा हो गई हैं, सुबह शाम दोपहर। इवन जो छोटे छोटे बच्चे अभी मतलब 3 से 4 साल के होते हैं, वो भी पी रहे होते हैं। तो यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, डॉक्टर साहब की बात को जरूर आगे करेंगे कि एक जमाना होता था कि जी 40 और 45 साल के बाद एक रेशियो था कि जिनमें शुगर शो होती थी, जाहिर होती थी। या उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त डायग्नोज नहीं करते थे लोग, या फिर वो विल पावर ज्यादा था, पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो यंग जो है उनमें भी ये शुगर 20-25 साल की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले किसी जमाने में जो टाइप 2 डायबिटीज है, शुगर की जो किस्म नंबर 2 है, जो 95% से भी ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये जरूर मुझे बताइएगा कि टाइप 1, टाइप 2 और कितने टाइप से, इसके कितने एग्जाम है? डायबिटीज 4 किस्म की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में या टीनेजर्स में या अर्ली 20s में होती है। ये डायबिटीज टाइप 1 जो है, इसके शरह 2 से 3% है पूरे डायबिटीज के स्पेक्ट्रम में। और टाइप 1 डायबिटीज में आमतौर पर शुरू से ही इंसुलिन दी जाती है और सारी जिंदगी इंसुलिन लेना होता है, दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता। टाइप 1 ये टाइप 1 डायबिटीज है जो बच्चों में या टीनेजर्स में होती है। फिर है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का हजम 95% है डायबिटीज के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, 95%। सबसे ज्यादा जो डायबिटीज पाई जाती है वो टाइप 2 डायबिटीज है। ये वही डायबिटीज है जो फैमिली हिस्ट्री भी होती है, फैमिली में हो तो हो जाती है, मोटापे की वजह से होती है, वर्जिश कम हो, ग़िज़ा में खराबी हो तो ये डायबिटीज होती है। ये जो डायबिटीज है टाइप 2, इसका इलाज आमतौर पर शुरू दवाइयों से किया जाता है, लेकिन जब दवाइयां काम नहीं करती तो फिर इंसुलिन दी जाती है, इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। सही। फिर एक तीसरी किस्म है डायबिटीज की जो आमतौर से दवाइयों से हो जाती है, जैसे स्टीरॉइड दवा है जो सीने के अमराज में दी जाती है, चेस्ट के अमराज में, दमे में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो अगर स्टीरॉइड्स बार बार दिए जाएं तो ये टाइप 3 डायबिटीज आ जाती है। ठीक। दर हकीकत ये भी आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज बन जाती है, लेकिन जब ये टेम्पररी भी हो सकती है, दवाइयां आप बंद करें स्टीरॉइड्स और ये डायबिटीज गायब भी हो सकती है। सही। जो चौथी किस्म है डायबिटीज की वो गेस्टेशनल यानी हमल वाली डायबिटीज है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमल में आती है और ज्यादातर केसेस में जब हमल खत्म होता है तो ये डायबिटीज चली जाती है। बहरहाल कंट्रोल करना इसका भी बहुत जरूरी है। ठीक। यहाँ मैं दोबारा आ जाऊँ, जो खलील साहब आपने सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल किया कि पहले हम 40-45 के बाद डायबिटीज सुनते थे। यही वजह है कि जो दुनिया भर की डायबिटीज के ऑर्गेनाइजेशन थे वो पहले कहती थी कि 40 साल के बाद शुगर चेक किया जाए।
پھر یہ پچھلے 12-15 سالوں میں میری آنکھوں کے سامنے 35 ہوا، 30 ہوا، 25 ہوا، اور اب انہوں نے ہٹا دیا. انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے کوئی عمر دینے کی. میرے پیشنٹس ہیں جو 13 سال کی عمر ہے اور اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے موٹاپے کی وجہ سے. اور بڑی وجہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ڈائبٹیز جو کبھی 40 سال کی عمر میں ہوتی تھی وہ اب 13 سال کی عمر میں بھی ہو رہی ہے وہ ڈائبٹیز. اور بڑی وجہ اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کی جو یہ اس کا جو ریشو بڑھ گیا ہے اور عمر کم ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو ہمارے جتنے بچے 13, 14, 15 سال کی عمر میں ان کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں شدید موٹاپا ہے. موٹاپا اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈائبٹیز آ جاتی ہے. پاکستان میں ایک تحقیق ہوئی جس میں پتا چلا کہ 25% بچوں کو موٹاپا ہے. لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں میرے خیال سے آدھی سے زیادہ ہماری پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے. اور اس صورتحال میں بھی ہمارے 25% بچے جو ہیں موٹاپے کا شکار ہیں. اور یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دور میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے مسائل بڑھ جائیں گے. اچھا کیوں بچوں میں موٹاپا ہے؟ میں یہاں بتاتے چلو. ایک ہماری مریض تھی تو ہمارے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی ایک بار. تو بیٹے کو لے کر آئی تو ہم نے کہا جی کیا مسئلہ ہے بیٹے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی یہ کھاتا پیتا نہیں ہے کچھ بھی. اچھا جب بچے کو دیکھا تو اسے تو موٹاپا تھا. تو اب ہم نے کہا کہ ایک طرف ماں کہہ رہی ہے کہ بچہ کھاتا نہیں اور ہم جو بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ موٹاپا ہے. تو ہمیں ماں باپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ایک پروفیسر کبھی کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنے پیار کو بچوں کے پیٹوں میں نہ ڈالیں. ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں تو میں اسے چاکلیٹ، چپس اور یہ چیزیں دوں اور وہ موٹاپے کی طرف بڑھے، جو اس کے لیے آگے جا کے پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں، اسے ڈائبٹیز ہوگی، بلڈ پریشر ہوگا. تو ہمیں اپنے بچوں کے وزن پہ نظر رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ موٹاپا تو نہیں آ رہا. تو ان کو چیزیں دیں، لیکن ضروری نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں ہی دی جائیں. تحفہ بھی دلا کے دیا جا سکتا ہے، کتابیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو ہمیں ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بچے موٹاپے کی طرف نہ بڑھیں، ورنہ ڈائبٹیز کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور آج تقریباً دنیا میں 40 کروڑ لوگ ہیں ڈائبٹیز کے. آج سے 20 سال بعد 60 کروڑ ہو جائے گی یہ پاپولیشن. تو یہ پاپولیشن جو ہے ڈائبٹیز کی بڑھے گی، اور اسی لیے بڑھے گی کہ ہم موٹاپے پہ کنٹرول پا ہی نہیں پا رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کی جو نشانیاں ہیں، جیسے شازیہ نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ اس کی یہ نشانیاں اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن شوگر ہونے کے بعد جو اکثر ہم سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جناب اس میں آپ اپنے پیروں کو صاف رکھیں، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. موٹاپے کے علاوہ اپنے خوراک کے علاوہ جسم کی صفائی بھی کافی اہم ہے، یعنی کہ احتیاطی تدابیر. اور یہی سوال اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ویسے تو جسم ظاہر ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تو صفائی نصف ایمان ہے، وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اس پہ خاص دھیان دیا جاتا ہے. بالکل. دیکھیں ڈائبٹیز میں، شوگر کی بیماری میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اوپر بہت سارے بیکٹیریا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیکٹیریا اندر جا کے انفیکشن نہیں کرا سکتے. لیکن چونکہ ڈائبٹیز میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو کسی بھی جراثیم کا جسم پہ حملہ کرنے کی شرح بڑھ جاتی ہے. خاص طور پہ پیر کے انفیکشن بڑے کامن ہیں، کیونکہ پیر میں اگر کوئی بھی خراش آ جائے، کوئی زخم آ جائے تو فٹافٹ یہ جراثیم اندر چلے جاتے ہیں اور زخم کو خراب کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہیں ہو. اسی لیے ہم ڈائبٹیز کے مریض کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کا کہتے ہیں، کیونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے. اور پیروں پہ تو ہم بہت زور دیتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے ڈائبٹیز میں کہ پیروں کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے انسان اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جس طرح چہرے پہ لوشن لگاتا ہے، دھوتا ہے، صاف رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہیں کوئی نشان نہیں آ گیا، بالکل ویسی اپنی پیروں کی حفاظت کرنی ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو سب سے پہلے تو اپنی شوگر اچھی رکھنی چاہیے تاکہ پیر میں کوئی انفیکشن ہو ہی نہ، کوئی جراثیم پیر کو خراب نہ کریں. لیکن روزانہ اپنے پیروں کو ایک بار ڈائبٹیز کے مریض کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میرے پیر صاف ہے کہ نہیں ہے. انگلیوں کے بیچ میں دیکھیں کہ وہاں کوئی سفیدی تو نہیں آ رہی. انگلیوں کے بیچ میں جو ہے عام طور پہ فنگل انفیکشن آ جاتا ہے نمی کی وجہ سے، تو انگلیوں کے بیچ کے حصوں کو بھی کھول کے دیکھیں اور وہاں بھی پانی سے دھوئیں ان کو. اور خشک جب کرنا ہو تو صرف اس کو اوپر سے ٹیپ کر کے خشک کریں، رگڑے نہیں پیر کو بہت زیادہ، کیونکہ اس سے خراش آنے کا یا جراثیم کے اندر جانے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. وہ جو کھال ایک نرم ہو جاتی ہے وہ بھی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. جی دیکھیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڑیاں جو ہیں پھٹ جاتی ہیں، اگر صرف لوشن لگایا جائے، رات کو سوتے وقت تیل ہی پیر پہ لگا لیں، تیل چپکتا رہتا ہے ادھر تو لوشن لگا لیجیے، نرم رکھیں پیر کو، روز اس کا معائنہ کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں پیر کی، تو پیروں کے مسئلے ڈائبٹیز میں نہیں ہونے چاہیے. اس میں کچھ جوتے یا کچھ ایسے خاص طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ سخت جوتے نہ پہنے، ٹائٹ جوتے نہ پہنے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، دیکھیں عام طور پہ ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ جوتے کھلے جوتے ہوں، ایسے جوتے جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے آگے سے بالکل پتلے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں بالکل ایک دوسرے کے اوپر آ جاتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ انگلیاں آپس میں ٹکرائے رہتی ہیں تو وہاں پہ زخم بننے کا ڈر ہوتا ہے. تو جوتا ایسا پہننا چاہیے جو کھلا جوتا ہو، آگے سے کھلا ہوا ہو اور چوڑا ہو.
بند ضرور ہو لیکن چوڑا ہونا چاہیے تاکہ انگلیاں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ٹکرا نہیں رہی ہوں, پھنس نہیں رہی ہوں, پسینہ اس پہ بہت زیادہ نہیں آ رہا ہو. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پاؤں اور جوتے اگر پہنے بھی ہیں تو پورا دن جوتے نہ پہنے رہیں, تھوڑا دیر بیچ میں اتار کے ان کو ہوا لگنے دیں پیر کو تاکہ وہ خشک ہو جائیں, کوئی نمی ہے تو وہ چلی جائے. اسی طرح ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہر وقت موزے پہننے چاہیے. جوتے میں اکثر لیدر کہیں سے پھٹ جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو وہ پیر کو خراب کر سکتا ہے, تو موزے بھی پہننے چاہیے, خاص طور پہ موٹے موزے پہننے چاہیے. یہاں تک کہ ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ گھر میں بھی موزے پہن کے چلیں. ہوتا ہے بچے نے کوئی چیز بیچ میں رکھ دی ہے, کوئی کانچ کہیں ٹوٹ گیا, آپ کو پتا نہیں, آپ نے پیر رکھ دیا اور زخم ہو گیا, تو گھر میں بھی موٹے موزے پہننے چاہیے. اور جوتے بھی چوڑے جوتے ہوں تاکہ پیر بہت زیادہ تنگ نہ ہو جائیں. ہاں یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے جوتا کھلا ہو, صرف ایک پٹا ہو, کیونکہ جتنا جوتا کھلا ہوگا اتنا پیر کو زیادہ ڈر ہے کہیں چوٹ لگنے کا. جوتا بھلے بند ہو, جی ہاں, جوتا بھلے بند ہو لیکن چوڑا ہو. ایسا نہ ہو نیچے سے سلپری نہیں ہو کہ وہ سلپ ہو جائے. ایسا مضبوط جوتا ہو جو چوڑا ہونا چاہیے, بھلے اوپر سے بند ہو. موزے آپ نے اندر موٹے والے پہنے ہوں تو پیر کو انشاءاللہ بہتر رہنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو باتیں ہیں ہم کر رہے ہیں شوگر پیشنٹ کے لیے, اب شوگر پیشنٹ جو ہے وہ ظاہر شوگر ہائی بھی ہو جاتی ہے, لو بھی ہو جاتی ہے. اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب شوگر ہائی ہوتی ہے, کسی بھی پیشنٹ کی ہائی رہتی ہے اکثر, اس میں یہ زیادہ خطرات موجود ہوتے ہیں جو اگر مینٹین نہیں کر پاتا. جی اس قسم کے خطرات. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. شوگر کو بہتر رکھنے کا راز ہی یہ ہے, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیچیدگیاں نہیں آئیں, خاص طور پہ پاؤں والی پیچیدگی. ہر 20 سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک پیر کٹ رہا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے. اتنا کامن ہے یہ پیر کی بیماری جو ڈائبٹیز میں ہو جاتی ہے, اور ضرورت اسی امر کی ہوتی ہے کہ شوگر کو اچھا رکھا جائے. اگر شوگر کو اچھا رکھیں گے تو پیر کے اندر یہ جو زخم, شریان بھی صحیح رہیں گے, شریان میں خون کا بہاؤ بھی صحیح رہے گا, نسیں بھی صحیح رہیں گی, تو جو پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا, جو خون کا بہاؤ آگے کی طرف پاؤں کی طرف کم ہو جاتا ہے وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. تو شوگر کو اچھا رکھیں گے تو پیروں کی پیچیدگیاں کم سے کم ہونی چاہیے. بلکہ ڈاکٹر صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پورے جسم کا خیال رکھتے ہیں سوائے پاؤں کے, اور ہفتے میں کوئی ایک بار دھونا نصیب ہو گیا تو دھو لیا, ادروائز چھوڑ دیا, اگنور کر دیا. بالکل ہمارے یہاں دیکھیے ہم الحمدللہ وضو کی وجہ سے جو ہے دن میں 5 بار پیر دھونے, یہی بات کر رہے ہیں وہ جو کہ نماز کے عادی ہیں وہ تو ماشاءاللہ, تو وہ تو حکمت ہے نا, یہی تو حکمت ہے اسلام کی کہ 5 مرتبہ جب آپ کو نہ صرف پیر دھونے پڑتے ہیں لیکن پیر سے لے کر سر تک آپ جو اہم چیزیں ہیں, یہ انگلیوں کے جو خلال کرتے ہیں یہ بھی تو وہی ہے, پیروں کے جیسے خلال کرتے ہیں, تو یہ ایک سنت ہے اور فرض بھی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, تو اس پہ اگر ہم عمل کریں تو شاید بہت احتیاط. لیکن اکثر ہم لوگ نوجوان تھوڑے ذرا لاپرواہ ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں, تو یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. ایون اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں تو لازم ہے کہ خیال مطلب گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ رکھنا چاہیے. اب سردیوں میں جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ پیر پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, موسم خشک ہونے لگتا ہے, پیر پھٹنے لگتے ہیں. ہم اپنے مریضوں کو یہی ایڈوائس دیتے ہیں, یہی مشورہ دیتے ہیں کہ لوشن دن میں 2 بار لگائیں تاکہ پیروں میں نمی جو ہے وہ موجود رہے اور پیر جو ہیں وہ پھٹیں, ایریاں کم سے کم پھٹیں. اور چونکہ ایریاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, ضرورت ہوتی ہے کہ صاف موزے جو ہیں اس پہ چڑھا کے رکھے پیر پہ تاکہ وہ کسی بھی مٹی, کسی تنکے, کسی کی زد میں پیر نہ آئے اور پیر بالکل صحیح رہے, محفوظ رہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اہم سوال میرے ذہن میں کہ یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن کر اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر سے مشورہ کم کرتے ہیں. ڈاکٹر نے لکھ دی دوائیں, ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. کسی پڑوسی کو بھی شوگر ہے یا کسی جاننے والے کو آپس میں بات چیت ہوئی, ہاں جی آپ کون سی گولیاں کھا رہے ہیں, میں یہ کھا رہا ہوں. اچھا میں تو انسولین لے رہا ہوں, میں تو یہ گولیاں کھا رہا ہوں. تو پھر میں سوچنے لگوں گا کہ یار یہ تو انسولین لے رہا ہے, مشورہ دیے جاتے ہیں اس دوائی نے مجھے تو بڑا اثر دیا, آپ استعمال تو کر کے دیکھ لیں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ. تو یہ آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کا مقصد؟ آپ نے خلیل صاحب بالکل دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے اپارٹمنٹ میں 40 فلیٹس ہیں, ہر فلیٹ کا فرنیچر الگ ہے, میاں الگ ہے, بیوی الگ ہے, بچے الگ, آمدنی الگ, اخراجات الگ. اب میں اپنی بیگم سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پڑوس والوں نے بریانی بنائی ہے تو آپ نے بریانی نہیں, آپ نے دال بنا دی. یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. جب 1-2 گھر بالکل ایک ہی جیسے شکل اور صورت کے ہوں لیکن اندر سب کچھ الگ ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 لوگوں کی ڈائبٹیز ایک جیسی ہو. ہر شخص کی ڈائبٹیز دوسرے شخص کی ڈائبٹیز سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک مریض ایک دوا پہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا مریض جو اسی کا بھائی ہو یا بہن ہو یا بیٹا ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, جو بھی ہو, لیکن وہ بالکل مختلف دوا پہ ہو یا انسولین پہ ہو, کیونکہ ہر ایک کی ڈائبٹیز کی نوعیت الگ ہے. اگر ہر ایک کی ڈائبٹیز کی ایک ہی نوعیت ہوتی تو شازیہ ہم اپنے کلینک میں ایک نسخہ لکھ لیتے اور صبح سے جو آتا اس کو ایک نسخہ پکڑا دیتے, بغیر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مریض
تو یہی وجہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ڈائبٹیز کے لیے کیا لے رہا ہے, ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا رشتہ دار ڈائبٹیز کے لیے کیا دوا لے رہا ہے, ہم بھی وہی دوا لیں جو وہ لے رہے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنا شوگر کو ٹھیک رکھنا ہے. جو سارے علاج کا جو حکمت ہے کہ علاج کرنا کیوں ہے, وہ پیچیدگیوں سے بچنا ہے, اور پیچیدگیوں سے بچنا ہے تو شوگر کو اچھا رکھنا ہے. اب شوگر اچھی ایک دوا سے رہتی ہے, ویری گڈ, ایک دوا سے نہیں رہتی تو 2 دوا سے رہے گی, 2 دوا سے نہیں رہتی انسولین سے رہے گی. ساری حکمت شوگر کو ٹھیک رکھنے میں. یہ نہیں دیکھنا کہ پڑوسی ایک دوا پہ تو ہم بھی ایک ہی دوا پہ آ جائیں. وہی والی, پڑوسی اپنا گھر 20,000 روپے میں چلاتا ہے تو ضروری نہیں کہ میں بھی اپنا گھر 20,000 روپے میں چلاؤں. بالکل وہی بات ہے. اچھا, ایک اور اہم سوال یہاں مجھے یقیناً کچھ یہ بڑے سیدھا سادہ معصومانہ سوال ہوتے ہیں جو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. آج کل دوسرے ہمارے جو سوشل میڈیا میں جب آپ جاتے ہیں تو ہزاروں قسم کی, بلکہ آپ کہیں روڈوں پہ بھی جائیں گے تو بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں, جی شوگر بالکل ختم, یہ علاج کریں, یہ نسخہ ہے, یہ چیزیں استعمال کریں تو بالکل شوگر بالکل ختم ہو جائے گی, زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی. کیا یہ شوگر ایسی بیماری ہے کہ جو ختم بھی ہو سکتی ہے؟ یہاں میں شروع کرتا ہوں. ایک حیدرآباد میں کسی زمانے میں ایک چینی والے بابا آ گئے تھے. جی, وہ سب کو چینی کی پوری دیتے تھے. انہوں نے کہا جی شوگر اپنا چیک نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اصل چیز ہے کہ شوگر ہی چیک ہی تو کرنا ہے, وہی تو علاج ہونا چاہیے. بھائی شوگر دیکھیں کتنا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا شوگر آپ 3 مہینے بعد چیک کریں گے. وہ چینی کی پوری سب کھاتے رہے. 3 مہینے بعد جب سب نے چیک کیا تو 400-500 شوگر چلا گیا اور بابا جی بھی غائب ہو گئے. اب وہ کسی اور شہر میں ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ پکڑے گئے تھے. اصل میں وہ کوئی اس علاقے میں قبضے کا کوئی چکر تھا, تو وہ اپنا قبضے بلکہ اس طرح کے لوگ آج کل کراچی میں تو بہت زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے لوگوں کو صرف ایک بات سمجھنی ہے. لوگ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں, اچھا بہت سارے ٹوٹکے ہمیں بھی لوگ بھیج دیتے ہیں. ایک ہمارا تھوڑا سا قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. کوئی بات آئی اس کو آگے بڑھا دی, دیکھا ہی نہیں جو بات حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے. اور جو بیچاری تحقیق شدہ باتیں ہیں وہ صرف کتابوں کے آگے کیا بڑھانا, اب تو شیئر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹیگ بھی کر دیتے ہیں. یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. نہیں تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بات آئے سامنے تو دیکھیں کہ اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں نا, مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ یہ اسپتال چھوڑ کے وہ فلاں اسپتال کھلا ہے چلے جائیں, اور میں فوراً اس اسپتال چلے جاؤں بغیر تحقیق کیے کہ وہاں پہ کیسی ہے, ایڈمنسٹریشن کیا ہے, ممکن نہیں ہے نا. میں ایک لاجیکل فیصلہ سوچ سمجھ کے کروں گا. تو ڈائبٹیز کے مریض کو بھی عقل مند اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اسے سوچنا پڑے گا کہ مجھے جو بتایا جا رہا ہے علاج کیا ایسا ہے بھی کہ نہیں. یہاں یہ بتا دوں کہ شوگر کا جڑ سے تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. جتنے دعوے ہیں کہ شوگر کا جڑ سے علاج ہے, اگر کوئی علاج ہوتا تو ویسٹ اب تک کر چکا ہوتا, جڑ سے ختم کرتے ہیں, جڑ سے علاج ہو چکا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. شوگر اتنی کامن ہو گئی, جڑ سے کوئی علاج نہیں ہے, کنٹرول کر کے چلنا ہے. تو ضرورت اس عمر کی کہ چیزوں کو سمجھیں کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے گھر کے لیے بھی کوئی ایسا فرنیچر نہیں خریدوں گا جس کی لکڑی میں مجھے شک ہو کہ بھائی یہ لکڑی خراب ہو جائے گی, اس میں دیمک لگ جائے گی, میں نہیں خریدوں گا اپنے گھر کے لیے. تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی صحت کے لیے رسک لے لوں اور جو ٹریٹمنٹ جو بھی بتائے میں اس پہ عمل کر لوں؟ ممکن نہیں ہے. مجھے سمجھنا ہوگا کہ میرے جسم کا مسئلہ ہے. میرے جسم کے پرزے فرنیچر کی طرح تو ہے نہیں کہ نیا آ جائے گا. جو ہے وہی ہے, ایک بار ختم ہو گئے تو گئے. تو مجھے چاہیے کہ میں مالج یا ماہر سے ہی بات کروں, جو ماہر مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کروں. اور ہاں, شوگر بھی اپنی چیک کرتے رہیں کہ بھائی جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں شوگر صحیح بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیونکہ کسی بھی مالج سے آپ علاج کرا رہے ہیں 3 مہینے 6 مہینے سال شوگر کو بہتر ہو جانا چاہیے. اور کم سے کم 1 سال میں شوگر کو اچھا ہونا چاہیے. یہ بہت عام ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب شوگر چیک کرنے کے لیے کروانے کے لیے لیبارٹری جانا پڑتا تھا, ہاسپٹل جانا پڑتا تھا. تو تمام چیزیں سہولتیں موجود ہیں گھر میں. اب لوگوں نے تو بلڈ پریشر چیک کرنے کے آلے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. اب شوگر چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ آلے گھر میں ساتھ رکھے ہوئے ہیں. بہت آسان. آپ نے اچھا بتایا. اس پہ تحقیق بھی ہو چکی ہے کہ جو شوگر کے مریض گھر میں اپنا شوگر چیک کرتے ہیں ان کی ڈائبٹیز بہتر ہے ان لوگوں سے جو اپنا شوگر گھر میں چیک نہیں کرتے. اسی لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اتنی تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت ایسے مریض ہیں جو اس بات پہ کنونس نہیں ہے کہ گھر میں شوگر چیک ہونی چاہیے. اور ہم ہمیشہ ان کو یہی مثال دیتے ہیں کہ جی کچن آپ کے گھر میں ہے, کھانا باہر سے آتا ہے. کچن تو بھائی گھر میں, جب کچن گھر میں تو شوگر کا آلہ بھی گھر میں ہی ہوگا. گھر میں ہی شوگر چیک ہوتا رہے گا کہ کتنا آ رہا ہے. اور ہاں ظاہر ہے آلے پہ چونکہ مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو 3 مہینے میں ایک بار لیبارٹری سے ضرور چیک اپ ہو جانا چاہیے. ایک چیز اور بھی ڈاکٹر صاحب کہ لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ جن کو شوگر نہیں ہے تو خوف کے مارے کہ پتہ نہیں شوگر نہ نکلا ہے ٹیسٹ نہیں کرواتے. ٹیسٹ اندازہ اس لیے نہیں کرواتے کہ کہیں شوگر نہ نکلا ہے, کوئی بیمار نکلا ہے. بھائی اگر
نکل بھی آئے تو کم از کم آپ کو پتا تو چلے گا. بالکل ایسی ہے. دیکھیں نا, مجھے پتا ہو کہ مجھے اگر ذرا سا بھی شک ہو کہ میرے دروازے پہ کوئی ڈاکو آیا ہے تو میں فوراً جا کے دروازہ چیک کروں گا. یہ ڈر تو نہیں رہوں گا کہ یار اگر کیا پتا باہر کھڑا ہوا تو میں جا کے میں فوراً دیکھوں گا لاک ہے کہ نہیں ہے دروازہ. تو اپنے گھر کو بھی انسان اس طرح بچاتا ہے. تو اگر اپنے اندر شوگر آ بھی گئی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, چیک کریں تاکہ جلدی پتا چل جائے, تاکہ علاج ہو جائے اور پیچیدگی سے بچ جائے, بجائے کہ ڈر کے ہم اس کو چیک ہی نہ کریں اور جب پیچیدگیاں آ جائے تو پتا چلے جی اب تو کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا سوال ہے, اس کو ڈرنا نہیں چاہیے, چیک کرنا چاہیے. اور سر آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں, اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے. صبر نہیں کرتے, بس 5 دن دوائی لی, اثر نہیں ہوا, چلو بھائی چینج کرو فوراً. یعنی کہ فوراً ایک ہفتے کے اندر اندر لوگ 2 دن کے اندر ہی چینج کر لیتے. تو مطلب صبر کا ایلیمنٹ کتنا ہونا چاہیے جب آپ ڈائبٹیز کی دوا عام طور پہ شازیہ ہم جب شروع کرتے ہیں تو کم سے کم بھی ہم 1 ہفتے سے پہلے تو کوئی رسپانس نہیں آئے گا. اور ہم اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ڈائبٹیز کے, ہمیشہ مریض کو سکھا دیتے ہیں کہ ہمیں انتظار کرنا ہے, فوری چینج نہیں آ جائے گا اوور نائٹ. ظاہر ہے ہمیں وقت دینا ہے, صرف دوا ہی نہیں ہے, ظاہر ہے غذا میں بھی احتیاط ہے, ورزش ہے, یہ ساری چیزیں مل کے آہستہ آہستہ ڈائبٹیز کے اندر تبدیلی لاتی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ شوگر جو بیماری ہے یہ اس کی مثال دی کہ مٹکے میں اگر سوراخ ہو جائے اور آپ کتنی بھی کوشش کریں, اس کو سیمنٹ لگائیں, ایلفی لگائیں, کچھ بھی لگائیں, لیکن وہ رستہ رہے گا, وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا, وہ مٹکا خشک نہیں ہو سکتا. صحیح. جیسے کہیں کہ جو اس کا علاج ہے اس کو پنکچر لگ نہیں سکتا. تو شوگر بھی ایسی ہے, ایک مرتبہ جب ہو گئی تو وہ ہے زندگی بھر رہے گی اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جڑ سے بالکل ختم ہو جائے. بالکل بالکل صحیح کہا خلیل صاحب آپ نے کہ شاید مٹکے کی وہ جو سوراخ ہے ہم ویسے ہی سوراخ نہ بھر سکیں, لیکن ظاہر ہے اس کو کسی چیز سے, سیمنٹ سے, کسی مٹی سے بھرا ضرور جا سکتا ہے. جیسے میرا چشمہ ہے, میرا جو نوز ریسٹ ہے چشمے کا ٹوٹ گیا, میں نے نیا لگا لیا. اب ظاہر ہے وہ اوریجنل چشمے جیسا نہیں ہے, لیکن بڑے مزے سے میں نے چشمہ اس وقت پہنا ہوا ہے, پتہ نہیں چل رہا آپ کو بھی کہ میرے چشمے کا نوز ریسٹ اوریجنل نہیں ہے اور دوسرا میں نے لگوایا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں, گاڑی پہ ڈینٹ پڑ جاتا ہے, ہم ڈینٹ بنوا لیتے ہیں, گاڑی بالکل ویسی ہو جاتی ہے, ظاہری بات ہے. لیکن اگر ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ویسی تو نہیں ہوئی ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جس زمانے میں مجھے پہلی بار چشمہ لگا تھا آج سے 15-20 سال پہلے شاید, تو اس زمانے میں بالکل ڈپریسڈ ہو گیا. میں نے کہا یہ آنکھ کے سامنے پوری فریم ہے, زندگی کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اسی چشمے سے مجھے زندگی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے, وہ جو دھندلی تھی کسی زمانے میں, تو پھر مزہ آنے لگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس ناک پہ جہاں مکھی بھی نہیں بٹھاتے ہیں, اس ناک پہ ہم نے چشمہ بھی بٹھایا کہ زندگی حسین نظر آئے گی. بالکل ویسی ڈائبٹیز ہے, ایک بار آ جائے تو ظاہر ہے اس کو کنٹرول کر کے چلیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. زندگی کو آپ بہت بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز کنٹرول ہے, صرف کنٹرول ہونا چاہیے, بس یہ ساری بات ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں گے جناب ہمارے پاس ڈاکٹر اصغر علی صاحب موجود ہیں, اور نام صحیح لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ علی اصغر. تھوڑا مجھ سے بھی مسٹیک ہو گئی تھی کہ اصغر علی بول لیا تھا, لیکن علی اصغر آپ کو یاد کر کے پھر میں نے یہی بولا. تو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اگر آپ لوگ بھی سوال کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا, اور کچھ ای میلز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, میسیجز بھی کر سکتے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ عام بیماری, اب اس پہ اتنی نالج تو لوگوں کو ہو گئی ہے کہ شوگر جو ہے وہ, کیونکہ بقول آپ کے کہ ہر بار میں آدمی کو شوگر ہے, تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جس میں شوگر ہے, تو نالج تھوڑی بہت یہ ضروری ہے. لیکن یہ جو کچھ کانسیپٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ جناب شوگر ختم ہو جاتی ہے, یہ 3-4 چیزیں ملائیں اس میں, خاص طور پہ جی ادرک کا پانی, یہ پانی, وہ یعنی کہ جو گھریلو جو ٹوٹ کے جو ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ دواؤں پہ انسان چلا جائے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرے. ایک فرق ڈاکٹر صاحب محسوس کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسولین ہے اور جو دوائیاں جیسے ٹیبلٹس ہیں جو بھی ہم کھاتے ہیں, وہ افیکٹ کرتی ہیں گردوں پہ یا کوئی اور چیزوں پہ جو آرگنس مختلف ہوتے ہیں جسم کے, لیکن انسولین نہیں کرتی, وہ ڈائریکٹ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو کیا اگر کسی کو شوگر ہے یا شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ, ان کو ہم ڈائریکٹ انسولین پہ لے سکتے ہیں؟ دوبارہ آپ نے بہت ہی ضروری سوال کی طرف نشاندہی کی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ دوائیاں ہوں یا انسولین ہو, ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ ہوگا. میں یہاں پہ ابھی FM 101 کی آفس میں آیا ہوں, ظاہر راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا, یہ سائیڈ افیکٹ تھا, لیکن میں نے گھر سے نکلتے وقت
یہ تو نہیں سوچا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو مجھے جانا ہی نہیں چاہیے جناب, ظاہر ہے آنا ہے, حالانکہ وہ ایک رسک ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, گاڑی پھنس سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. عام طور پہ جو ڈائبٹیز کی دوائیاں ہیں وہ گردوں پہ کوئی اثر نہیں کرتی. اچھا, ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ایسی پھیل گئی ہیں کہ ان کو نہ جانے کہاں سے پھیل گئی اور پھیلتی چلی جاتی ہیں. گردوں پہ ڈائبٹیز کا اثر ہوتا ہے. دوائیوں کا کوئی نقصان گردے پہ نہیں ہے, گردے پہ نقصان شوگر کا ہے. شوگر گردوں کو خراب کرتی ہے, نہ کہ دوائیاں. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں, جب کڈنی یا گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس وقت کچھ دوائیاں نہیں دی جا سکتی. پھر عام طور پہ انسولن دینا ہوتا ہے, کیونکہ جتنی بھی دوائیاں ہیں ان کے اخراج کا جو راستہ ہے وہ گردے کے ذریعے ہے, پیشاب کے ذریعے ہے. تو جب کڈنی خراب ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, پھر دوائیاں نہیں دے سکتے, پھر انسولن دینا پڑتا ہے. لیکن جب تک کڈنی صحیح کام کر رہے, جب تک چھنی بالکل صحیح ہے, دوائیاں کڈنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, دوائیاں بالکل سیف ہوتی ہیں. ہاں لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ جو چیز گردے کو نقصان واقعی پہنچا رہی ہے وہ شوگر ہے. اگر میرے ہاتھ میں خلیل صاحب میں نے ڈنڈا پکڑا ہو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کہیں ڈاکٹر علی نے ڈنڈا پکڑا ہے, یہ بہت غلط بات ہے. لیکن آپ اس سانپ کو شاید نہ دیکھ رہے ہو جو میں نے ڈنڈا پکڑا, جس کو مارنے کے لیے, سانپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا پکڑا ہے. یہ جو ڈنڈا ہے یہ دوا ہے, اور وہ جو سانپ ہے وہ شوگر ہے. تو یہ ڈنڈے سے نہیں ڈرنا, ہمیں دوائیوں سے نہیں ڈرنا, ہمیں اس سانپ سے ڈرنا ہے, ہمیں شوگر سے ڈرنا ہے جو پیچیدگیاں کر رہی ہیں اور جو گردے کو بھی خراب کر رہی ہے. چاہے کسی بھی طرح کنٹرول کرنا چاہے تو اس طرح سے کنٹرول جو بھی مناسب ہو کنٹرول کرنے کا, وہ اس پہ عمل کرے. یہ آپ نے ایک اور سوال بہت اچھا کیا کہ کیا شروع سے ہی انسولن دے دیا جائے. بالکل ویسے ہی جیسے ایک انسان کی زندگی میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں, وہ مراحل سے گزر کے جب اوپر تک پہنچتا ہے تو اس کو اوپر بیٹھنے کا سمجھ بھی آتی ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں, جس پوزیشن پہ, جس سیٹ پہ, تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے یہاں تک پہنچنے کے لیے. فوراً شاید بٹھا دیا جائے تو اس کو سیٹ کا اندازہ اتنا نہ ہو سکے جتنا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح ہے کہ ڈائبٹیز میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انسولن ہارمون ہوتا ہے. اس ہارمون کی یا تو کمی ہوتی ہے یا کام صحیح نہیں کرتا ہارمون. تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمون کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تو میں انسولن اگر مریض کو ہم دے دیں گے تو وہ تو کام ہی نہیں کر رہی, انسولن دینے کا فائدہ نہیں ہے, فائدہ کچھ نہیں. ہمیں وہ دوا دینی ہے جو انسولن کے کام کو بڑھاتی ہے. تو شروع میں موٹاپے میں جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ایک دوا ہے جو انسولن کے کام کو بڑھاتی ہے. تو انسولن دینے کا فائدہ نہیں, انسولن اور وزن بڑھا دے گی. لیکن وہ دوا اگر دیا جائے اسی ٹائم پہ تو وہ انسولن کے کام کو بھی بڑھائے گی, وزن کم کرنے میں بھی مدد دے گی. تو اسی لیے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شروع میں دوائیاں دی جاتی ہے, نہ کہ انسولن. اچھا, ایک اسلام آباد جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا ضرور جواب دیجیے گا, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا شوگر پیشنٹ کمزور ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے یا دواؤں کی وجہ سے؟ بہت اچھا سوال کیا. جب شوگر بڑھنا شروع ہوتا ہے, 180 سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے, تو شوگر خون سے پیشاب کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے 180 سے جب شوگر اوپر چلنا شروع ہو. یہ فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی شوگر اگر 180 سے اوپر جائے گا تو پیشاب میں بھی شوگر آنے لگے گا, وہاں سے پانی بھی نکلنے لگے گا. جیسے جیسے شوگر 200, 250, 300 پہ پہنچنے لگے گا, انسان کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا, بھوک کم لگنے لگے گی. تو شوگر کی وجہ سے وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ہم دوائیاں دیتے ہیں, شوگر اچھا ہوتا ہے, چاہے دوائی دے چاہے انسولن, تو جب شوگر اچھا ہوتا ہے تو جو وزن گر گیا تھا, جس کو ہم بیڈ ویٹ لاس کہتے ہیں, جو شوگر کی وجہ سے وزن گرا تھا, وہ وزن واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن دوائیاں جو ہیں, کافی دوائیاں ایسی ہیں جو وزن کو کنٹرول رکھتی ہے, موٹاپے سے بچاتی ہیں, جبکہ انسولن زیادہ تر ایسی ہیں جو وزن کو بڑھاتی ہیں. اسی لیے شروع میں انسولن اوائڈ کیا جاتا ہے, کوشش کیا جاتا ہے کہ دوائیوں سے ہی مسئلہ حل ہو جائے. ہاں, جب دوائیوں سے حل نہیں ہوگا, شوگر کنٹرول نہیں ہوگی, پھر تو انسولن دینا پڑے گا. بات چیت کو ہم بالکل کنٹینیو کریں گے, لیکن بڑھیں گے ہم اسلام آباد نیوز ہیڈ لائنز کے لیے, کچھ کمرشلز ہیں, اس کے بعد پھر بات چیت کے سلسلے کو ہم آگے ضرور کنٹینیو کریں گے. سو بڑھتے ہیں ایک اچھے سے سانگ کی جانب. It's 2 p.m. This time check is brought to you by Telenor. ہر جگہ سچا ساتھ نبھانے والا پاکستان کا بہترین اور سب سے بڑا 3G نیٹ ورک ٹیلینور.
अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन जफर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कंट्रोल लाइन पर भिंबर सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से 7 फौजी शहीद हो गए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एक झड़प में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट हासिल करें फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक और इसके अलावा बहुत कुछ फ्री। तो अपने करीबी MCB ब्रांच में तशरीफ लाएं और खुलवाएं अपना MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। For somewhere, something incredible, just head to NL Stores for Nishat Linen Fall Collection 16. Available in stores and online now on nishatlinen.com. Something incredible. MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट हासिल करें फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक और इसके अलावा बहुत कुछ फ्री। तो अपने करीबी MCB ब्रांच में तशरीफ लाएं और खुलवाएं अपना MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। For somewhere, something incredible, just head to NL Stores for Nishat Linen Fall Collection 16. Available in stores and online now on nishatlinen.com. Something incredible. MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट हासिल करें फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक और इसके अलावा बहुत कुछ फ्री। तो अपने करीबी MCB ब्रांच में तशरीफ लाएं और खुलवाएं अपना MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। For somewhere, something incredible, just head to NL Stores for Nishat Linen Fall Collection 16. Available in stores and online now on nishatlinen.com. Something incredible. MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट हासिल करें फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक और इसके अलावा बहुत कुछ फ्री। तो अपने करीबी MCB ब्रांच में तशरीफ लाएं और खुलवाएं अपना MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। For somewhere, something incredible, just head to NL Stores for Nishat Linen Fall Collection 16. Available in stores and online now on nishatlinen.com. Something incredible. MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट हासिल करें फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक और इसके अलावा बहुत कुछ फ्री। तो अपने करीबी MCB ब्रांच में तशरीफ लाएं और खुलवाएं अपना MCB स्मार्ट बिजनेस अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। This is FM 101. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, लाड़काना, मिठी, विदिशा, खैरपुर, कोहार, बन्नू, एबटाबाद and मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. For the latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan. जमहूरी सोच अपने अंदर से, अपने घर से ज्यादा औरतों के वोट का इंदराज करवाएं। मुस्तहकम जमहूरियत के लिए औरतों के शनाख्ती कार्ड और वोट दोनों जरूरी हैं। ये पैगाम तख्लीक फाउंडेशन के ताउन से पेश किया गया। वोट का इंदराज कल नहीं आज ही अपना शनाख्ती कार्ड बनवाइए और वोट का इंदराज करवाइए। मुस्तहकम जमहूरियत के लिए औरतों के शनाख्ती कार्ड और वोट दोनों जरूरी हैं। ये पैगाम तख्लीक फाउंडेशन के ताउन से पेश किया गया।
जनाब, तो न्यूज हेडलाइंस के बाद लौट के वापस आ चुके हैं. शाजी करीम जिलानी आपके साथ मौजूद हैं, सर खलील चन्ना साहब मौजूद हैं एंड डॉक्टर अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सर ये नाम जो है ना वो थोड़ा बड़ा कभी कभी कुछ चीजें ना जबान पे फंस जाती हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं. दरअसल की बीमारियों को देखते हैं जिसमें डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, मर्दाना बांझपन है, इसी तरह बहुत सारी और गुदूद की बीमारियां जो देखते हैं उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहा जाता है. बिल्कुल अब सही लिए. थोड़ा सा मुश्किल है, जब हम बन भी रहते तो घर में भी सिखाना पड़ा. और फिर यही बात हो रही थी कि कुछ चीजें होती हैं जो जबान पे अटक जाए तो अटक ही जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. एक मरतबा अटक गई तो फिर सही नहीं है. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ था, कभी कोई चीज अटकी? मैं टेलीविजन पे खबरें पढ़ता था, 25-26 साल पढ़ी, तो रोजाना नए नाम आते थे ना. मतलब किसी मुल्क का, जैसे एक जमाने में बोस्निया हर्ज़गोविना नया मुल्क बना था, वो जो यूगोस्लाविया टूटा तो उसके बाद फिर वो जंग जो हुई, नया मुल्क. अब वो नाम याद करने के लिए यकीन करें, अब जाहिर ऑन ईयर वहां तो टेलीविजन पे तो चेहरा भी नजर आ जाता है. हमारी सारी सूरत हाल जो हमारे व्यूअर्स को नजर आ जाती थी कि बंदा घबरा गया, तो हम उसको इतना याद करते थे. अच्छा, जब याद करते थे तो बहुत अच्छा याद करते थे. जैसे ही हम कैमरे पे पहुंचे और वो खबरें पढ़ते पढ़ते जब वो नाम आ गया तो बंदा कॉन्शियस हो जाता था और वहीं बंद हो जाता था, वहीं घबराहट हो जाती थी, तो गलत पढ़ते. ऐसे एक रशिया का एक प्रेसिडेंट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इनसे प्यूटन से पहले एक था, वो भी बड़ा लंबा नाम था उनका. मुझे यकीन करें वो भी इतना मुश्किल नाम था कि उनको नाम लेते हुए, और खास तौर पर जो आखिर में हम लोग खबरें पढ़ते थे, खेलों की खबरें, तो टेनिस के, फुटबॉलर्स के नाम जो दूसरे ममालिक के अजीब व गरीब नाम होते थे, तो उसमें क्योंकि हमारे जो सिवाय जो खिलाड़ी होते थे या जिनको दिलचस्पी होती थी खेल से, उनको शायद नामों का पता हो, आम आदमी को तो पता भी नहीं होता था, तो उसमें हम डंडी मार जाते थे. ऐसा पढ़ लेते थे, हमें क्या पता, कि किसी को क्या पता हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ लिया, ये नाम होगा, तो इस तरह हो जाता है. तो आज भी वही हो रहा है, बड़ी कोशिश हम कर रहे हैं इस नाम को याद करने की. तो डॉक्टर साहब को तो खैर याद होगी. मेडिकल के फील्ड के नहीं है तो लाजिम सी बात है कि जिस फील्ड के आप होंगे आप उस चीज के हवाले से ज्यादा अच्छा जानते हैं. तो मेरे ख्याल से कि वापस हमें मौजू पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जरा हल्की फुल्की चिट-चैट इस तरह की बातें भी जिंदगी में होनी चाहिए, अच्छी लगती है. तो सर आपके जहन में कुछ सवाल थे? बहुत सारे सवाल किए जाए. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब से मैं सवाल करूंगा. डॉक्टर साहब, ये जो शुगर बढ़ने की और लो होने की, इसकी निशानियां मुख्तलिफ है या कॉमन है? कैसे पता चलेगा एक शुगर पेशेंट है कि वो बाज़ औक़ात, क्योंकि वो चेक करने का भी आपके पास आला नहीं है, अब आपको कैसे अंदाजा हो कि शुगर, पता चला जी मैंने अंदाजे के तौर पे मेरी शुगर लो हो रही है, मैंने और दवाई खा ली और लो हो गई? बिल्कुल, ये और बहुत कॉमनली होता भी इसी तरह है. अच्छा. दरअसल शुगर जब कम होती है तो हाथ कपकपाने लगते हैं, पसीना आने लगता है, घबराहट, बेचैनी ये होने लगता है. और अगर इसको फौरी तौर पे अगर मीठा ना लिया जाए तो शुगर और लो हो गया तो गुनूदगी की कैफियत या बेहोशी की कैफियत आ जाती है. जब शुगर बढ़ जाता है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक्यूटली जो है दिमाग को अगर न मिले उस टाइम पे शुगर तो दिमाग बिल्कुल मफलूज हो सकता है. और आसपास अगर कोई ना हो तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. और जो शुगर बढ़ जाती है उसमें भी सिम्टम्स इसी तरह ओवरलैप कर जाते हैं, तकरीबन मिलती जुलती अलामात होंगी, घबराहट, बेचैनी, और उससे पहले अगर देखा जाए तो पेशाब ज्यादा आ रहा होगा, प्यास बहुत ज्यादा लग रही होगी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये आएगा. लेकिन उसमें गुनूदगी की कैफियत जो है वो बहुत देर से जाके आती है. गुनूदगी की कैफियत ज्यादा लो शुगर में आ जाती है. ये बिल्कुल वैसे ही है खलील साहब, जैसे कहीं धुआं उठ रहा हो, मुझे नहीं पता कि वहां पे बारबेक्यू बन रहा है या आग लग गई है, जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है. बिल्कुल इसीलिए हम कहते हैं मरीजों को कि अपने साथ शुगर का मीटर रखें. यहाँ तक कि अगर कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तकरीब में जा रहे हैं, साथ रखें तो भी ग्लूकोमीटर साथ होना चाहिए आपका, शुगर का आला. बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल फोन हम साथ रखते हैं, शुगर का आला साथ हो, ताकि अगर कोई भी मसला हो रहा है तो आप फौरन शुगर चेक करके देख लें कि क्या है, उसी हिसाब से उसको मैनेज करें. फिर ये बड़ी अच्छी बात है कि इसकी आले की अहमियत कितनी अहम है, आप उसको साथ रखें. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अगर बढ़ जाती है शुगर और कम हो जाती है तो हमें ये सिम्टम्स भी हो जाते हैं. क्या हर इंसान के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं?
مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی الگ نشانیاں ہوتی ہیں شوگر میں. کسی کو پیروں میں درد ہوتا ہے, پنجری میں درد ہوتا ہے, کسی کو سر میں درد ہوتا ہے. جی اس طرح الگ الگ ہے. بالکل, بہت ہی الگ الگ ہیں. یہاں پہ ہم یہ بتا دیں کہ قدرت نے انسان کو یہ بھی ایک تحفہ دیا ہے کہ جب شوگر کم ہوتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے, الارم بج جاتا ہے. قدرت نے نیچرل الارم دیا ہے کہ جی شوگر کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہائی شوگر میں بھی انسان کو کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک الارم بج جاتا ہے کہ جی مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شوگر لو ہوتی ہے تو ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ غنودگی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. نہ ان کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں, نہ ان کو پسینہ ہوتا ہے, نہ کوئی گھبراہٹ بے چینی جیسی کیفیت ہوتی ہے. وہ سیدھا غنودگی میں جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور یہ زیادہ خطرناک مریض ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر لو ہو رہا ہے. اسے ہم اپنی زبان میں ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس کہتے ہیں, یعنی اویئرنیس ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر لو ہو گیا. اسی طرح کچھ مریض ہیں ان کا شوگر ہائی ہوتا ہے تو ان کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے, سر بھاری ہونے لگتا ہے, چکر آنے لگتے ہیں, دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہر مریض میں نہیں ہوتا. ہر مریض کی کچھ چیزیں جو ہیں علامات اکثر دوسرے مریض سے مختلف ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ جب شوگر بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا جب شوگر بڑھتا ہے تو انہیں صرف چڑچڑاپن اور غصہ اور گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا جب شوگر بڑھتا ہے تو ان کو پسینے آنے لگتے ہیں اور وہ لیٹ جاتے ہیں اور بالکل تھک جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جب شوگر بڑھتا ہے تو ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے, ٹانگوں میں بے چینی ہو جاتی ہے, پیروں میں جلن شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ہائپر گلائسیمیا ہے, ہائی بلڈ شوگر, اس کے جو علامات ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں, ایک مریض سے دوسرے مریض میں مختلف ہیں. لو شوگر کی علامات قدریں یکساں ہیں, ہاں, لیکن کچھ لوگوں میں وہ علامات آتی ہی نہیں جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا انویئرنیس کہتے ہیں, کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لو شوگر ہو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہائی جو ہو جاتی ہے تو اس میں یہ علامات بھی ہوں, لیکن بعض اوقات کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جنہوں نے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا, اور جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو شوگر 300, 400, 450 تک ہو جاتی ہے, تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ابھی ہمارا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے تھا 2 دن پہلے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں. ایک مریض ایسے ہی آیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ ظاہر اٹینڈ کرنے, اس نے بھی وہاں شوگر کا کیمپ بھی تھا, اس نے شوگر چیک کرایا تو ہائی لکھا ہوا ہے. ہائی کا مطلب ہے 500 سے زیادہ. Oh my God. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شوگر 500 سے زیادہ ہے. ظاہر ہے ینگ لوگوں جو ہوتے ہیں نا اس عمر میں 20, 25, 30, 35, 40 سال, یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان اپنا کریئر بنا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم کام میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے سمٹمز کی طرف انسان بالکل دھیان نہیں دے رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جب ہم نے اسے پوچھنا شروع کیا تو اس نے بتایا ہاں میں تھک بھی جاتا ہوں, درد بھی ہوتا ہے, پیشاب بھی زیادہ آتا ہے, پیاس بھی لگتی ہے. لیکن وہی بات تھی کہ وہ یہ سب قدرتی اور نیچرل چیزیں سمجھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں. پھر بہرحال ہم نے اسے لیبارٹری بھجوا دیا کہ لیبارٹری سے چیک کریں. لیبارٹری سے بھی شوگر اسی طرح 500 سے اوپر آیا, اور بہرحال اس کو ڈائبٹیز ہے. اب یہ شوگر چونکہ لیبارٹری سے بھی اتنا زیادہ ہے تو اکثر لوگوں کو تو بالکل کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہی بات ہے کہ شوگر سائلنٹ کلر ہے. شوگر آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے نا, ایک دم 100 سے 500 نہیں ہوتی, ظاہر ہے 150 ہوتی ہے, پھر کچھ زمانہ 200, 250. تو جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, انسان چونکہ وہ تبدیلیاں اتنی آہستہ آہستہ آتی ہیں کہ انسان اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. اکثر لوگ بتانا شروع کرتے ہیں کہ تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو, یا اتنی جلدی تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے, یا تمہارا وزن کیوں گر رہا ہے, یا کیوں بار بار پیشاب کرنے جا رہے ہو, ابھی گئے تھے اب دوبارہ جا رہے ہو. تو اکثر یہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مریض کے اندر اتنی آہستہ تبدیلی آتی ہے کہ مریض اس تبدیلی کو پہچان ہی نہیں پاتا کہ میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی, کیونکہ وہ اتنی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اسی حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب میٹھا کھاتے ہیں سر چکرائے, سر میں درد ہونے لگے, تو کہتے ہیں کہ ہماری شوگر کافی لو ہے. تو کیا صحیح ہے, صحیح سوچتے ہیں ایسا؟ دیکھیں ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو اکثر اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ جی شوگر لو ہوتی ہے. حالانکہ لو شوگر کوئی بیماری نہیں ہے. لو شوگر بہت ریئر انسولینوما ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسولین بنانے والے لوبلوبے کا ایک ٹیومر ہوتا ہے جو انسولین زیادہ بناتا ہے تو لو شوگر ہوتی ہے. یہ تو بہت ہی ریئر ہے, بہت ریئر ہم ایسا مریض دیتے ہیں. لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شوگر لو ہو گئی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب شام کے ٹائم پہ کلینک میں مجھے بھی کوئی ٹھنڈا جوس دے گا, ایک اچھا ٹھنڈا اورنج جوس مجھے پلائے, تو میں بھی تر و تازہ ہو جاؤں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا شوگر لو ہو رہا تھا اور میں نے جوس پیا تو اب میری آنکھیں اور کھل گئی ہیں اور میں شوگر میرا تھوڑا سا بڑھ گیا. یہ وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ہم تھک رہے ہوتے ہیں, وہ تھکنا ہوتا ہے, شوگر لو نہیں ہوتا ہے. اچھا, عام لوگوں کی شوگر 60 سے اوپر بالکل نارمل ہے. تو اکثر مثال کے طور پہ میں اپنی شوگر شام میں چیک کرتا ہوں تو 65, 70, 75 آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب نہیں مجھے لو شوگر ہو گئی ہے. لو شوگر 60 سے کم ہے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے ان کے لیے. بلکہ جو جوان لوگ ہیں, جو ایکسرسائز کرتے ہیں, جو روٹین کو اپنا اچھا رکھتے ہیں, ان کی شوگر تو 50 تک بھی نارمل ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے 60 سے اوپر ہونی چاہیے شوگر. 60 سے اوپر شوگر لو نہیں کہلائے گی. سر ہم کوشش کریں گے کہ ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں, لیکن ٹائم چیک کے بعد. سو بڑھتے ہیں ٹائم چیک کی جانب. It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by www.nishatlinen.com.
जी, तो हम बातचीत को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से डिस्कनेक्ट किया था। तो बात कुछ डाइट के हवाले से हो रही थी सर, इस हवाले से अगर आपके ज़हन में चलेंगे डॉक्टर अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर डायबिटीज के। तो हम उनसे जो बातें कर रहे हैं यकीनन इस्तेफादा आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ रिलेटेड बीमारियां भी हैं शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर है और हार्ट के पेशेंट है। अब ऑटोमेटिकली जब शुगर का पेशेंट जो है उसकी वजह से वो इतनी बढ़ जाती है तो उससे ब्लड प्रेशर का भी बंदा पेशेंट हो जाता है, हार्ट का भी हो जाता है। तो मुख्तलिफ दवाइयां खाने शुरू कर देते हैं, हार्ट के लिए अलग, ब्लड प्रेशर के लिए अलग, शुगर के लिए अलग। तो ये जो दवाएं सब इकट्ठे खाई जाती हैं तो इनका कोई कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर खुद बनाते हैं या अलग अलग डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो अपना इलाज बताएगा, वो अपना इलाज बताएगा। पता चला दवाइयां सारी जब जमा हो रही हैं एक साथ बंदा खा रहा होता है, उसके कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। बिल्कुल, अब दुनिया खलील साहब बढ़ती जा रही है वन विंडो ऑपरेशन की तरफ। जैसे पाकिस्तान में हम सुनते हैं वन विंडो ऑपरेशन आ गया, एक ही खिड़की पे सारे काम हो गए, जबकि ऐसा है नहीं है, जो ऐसा है नहीं है। शायद हमारे मुल्क में भी इसी तरह नहीं, हमारे मुल्क के लोग नहीं चाहते, सच्ची बात है। सही कह रहे हैं, प्रोबेबली ऐसा ही है शायद। अच्छा, तो मैं आपकी पहले सवाल पे वापस आता हूँ कि आपने कहा कि डायबिटीज की वजह से दूसरी बीमारियां, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। डायबिटीज 2005 में ये तय पाया, तहकीक ने तय कर लिया कि डायबिटीज और जो दिल की बीमारी है ये बिल्कुल बराबर है। यानी किसी को डायबिटीज है इसका मतलब उसको दिल का मर्ज है, और दिल का मर्ज यानी डायबिटीज, यानी इतनी लिंक्ड है आपस में। और डायबिटीज को कंट्रोल करने की एक वजह यह भी है ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें, फालिज से बच सकें, जिसको हम ये शरियान वाली बीमारियां कहते हैं, हार्ट अटैक और फालिज। अब चूंकि हमें हार्ट से बचना है, हार्ट अटैक से भी बचना है और फालिज से भी बचना है, तो कुछ और चीजें हैं जो डायबिटीज में ज्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। ये दोनों बीमारियां भी हार्ट अटैक और फालिज कराती हैं डायबिटीज की तरह। एक मरीज जो डायबिटीज का होता है, 60% मरीज डायबिटीज की जो अमवात होती हैं वो हार्ट अटैक और फालिज से होती हैं। तो मेरा अगर डायबिटीज का मरीज मुझसे पूछेगा कि भाई मेरी मौत का क्या चांस है, मेरी मौत किससे आएगी, तो हम कहते हैं भाई 60% चांस है कि डायबिटीज में हार्ट अटैक या फालिज होगा, 40% कुछ और हो सकता है। तो हमारी सारी कोशिश ये होती है कि डायबिटीज के मरीज को बचाएं हार्ट अटैक और फालिज से। तो जाहिर है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो डायबिटीज के मरीजों में 60 से 80% तक देखा जाता है कि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, अगर 100 मरीज हैं तो उनमें से 60 से 80 मरीज जो होंगे उनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी होगी। तो चूंकि ये बीमारियां भी हार्ट अटैक और फालिज कराती हैं, तो डायबिटीज के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छा रखना है ताकि हम हार्ट अटैक और फालिज से बच सकें। और अब जो जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इन सबको पता है कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी उनको ही ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि मरीज डायबिटीज के लिए किसी के पास जाए, ब्लड प्रेशर का इलाज कहीं से करा रहा हो, कोलेस्ट्रॉल का इलाज कहीं से करा रहा हो। हाँ, जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको अटैक हो चुका है पहले, उनका तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर हार्ट स्पेशलिस्ट ही देख रहा होता है। तो फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे नहीं देखता, वो कहते हैं जी हार्ट स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारा रोल डायबिटीज की हद तक आ जाता है। लेकिन जो आम मरीज है जिनको हार्ट की बीमारियां नहीं है, उनकी तो डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज जाहिर है जो हमारा टारगेट है कि हम हार्ट अटैक और फालिज से बचें, वो टारगेट अचीव नहीं होता। और मैंने यही बताया कि सारे इलाज का मकसद वो टारगेट अचीव करना है कि पेचीदगियों से बचना है, ये इसी में कामयाबी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम अगर किसी को देखते हैं, एक बात निकली भी, हम थोड़ा सा फिर दूसरे ट्रैक पे चले गए कि शुगर बढ़ जाती है तो कहते हैं जनाब इसकी शुगर बढ़ी हुई है, क्यों कि जी शूट हो जाती है, गुस्से से शूट हो जाती है, किसी टेंशन से शूट हो जाती है, कोई टेंशन आ गया, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया, स्ट्रेस आ गया। तो क्या ऐसा है कि शुगर शूट हो जाती है, इस तरह से हाई हो जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं खलील साहब, हर मरीज हमें कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो शुगर है ना वो टेंशन की वजह से। अच्छा, अभी इतना कॉमन हो गया है मरीजों के लिए कहना कि एक दिन हमने सोचा कि हम भी देखें कि किसकी टेंशन है ज्यादा। तो एक बार क्लिनिक में मैंने 15 मरीजों को लाइन से पूछना शुरू किया टेंशन के बारे में कि आपकी कितनी टेंशन है। तो हर मरीज जो अंदर आया उसने कहा जितनी डॉक्टर साहब मेरी टेंशन है उतनी किसी की भी नहीं है। तो मैंने उसको बताया जितने पीछे गुजरे हैं ये सब यही बोलकर गए, और अभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी कितनी टेंशन है। तो कहने का मतलब ये है कि टेंशन इतना कॉमन है जिस मुल्क में हम रहते हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे जिस शहर में हम रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कराची में कोई भी शख्स होगा जिसको टेंशन नहीं हो, अच्छा, और तहकीक ने साबित किया है कि टेंशन से शुगर सिर्फ 20-30 पॉइंट बढ़ती है। तो अगर किसी की शुगर 300 है तो ठीक है, अगर बहुत टेंशन है तो आप 30 पॉइंट माइनस कर लें तो भी 270 तो आपकी अपनी है, 30 अगर माइनस भी कर लें। ये नहीं है कि शुगर 100 से 300 हो जाएगी टेंशन की वजह से। देखते हैं कि लाइन पे कौन हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अमान बात कर रहा हूँ। जी
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پوچھنا کہ میرے والدہ کی شوگر ہے بہت زیادہ، تقریباً 400 سے 500 تک کا ہے. اچھا 400 سے 500 تک. اور ٹینشن جب ہوتی ہے تو اس سے شوگر زیادہ ہوتی ہے یا کم؟ اور یہ ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں؟ جو ہم نے اس کے والدہ کے لیے مختلف دعا بھی دی مگر کوئی کمی نہیں آ رہی، یعنی ٹیبلٹ بھی چینج کر کے دیکھی. اور اس کا جو شوگر ہے باقی بیماری بھی ہے، اس کے گردے میں پتھری وغیرہ بھی ہے، مگر اس کے لیے جو شوگر کا کنٹرول نہیں ہو رہا، اس لیے ہم کافی پریشان ہیں اس مسئلے کے لیے. اور ٹیبلٹ بھی چینج کروائی مختلف ڈاکٹروں سے مگر کمی نہیں آ رہی. عمر کیا آپ کے والد صاحب کی؟ میرے والدہ صاحب کی شوگر ہے بہت زیادہ. نہیں عمر بتا دیں. عمر عام جو شوگر کی میری کلر کی گولی ٹیبلٹ میرے بھائی اور اب جو ہے نا مختلف چینج کر کے دیکھ لیا مگر کمی نہیں آ رہی ہے. یہ ایج کتنی ہے آپ کے والد صاحب کی؟ جی ایج کتنی ہے؟ عمر 50 سال. 50 سال. ٹھیک ہے، آپ پروگرام سنیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی سر. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے شاید یہی بتا رہے تھے میرے خیال سے کہ دوائیوں پہ ہیں ان کی والدہ، اور دوائیں وہ بدل رہے ہیں ڈاکٹر، لیکن شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ میں بالکل کھل کے پوری قوم کو بتا دوں آپ کے توسل سے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شوگر کنٹرول نہیں ہو. اگر ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور مریض بات مان رہا ہے تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ شوگر اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ کامن بیماری ہے اور اس کی کامن دوائی. بالکل کامن دوائیاں ہیں. اگر دوائیاں سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو انسولن سے کنٹرول آ جائے گا، لیکن کنٹرول ہر حال میں آئے گا. ایک دوا سے نہیں تو دو سے نہیں تو تین دوائیوں سے زیادہ شوگر کے مریض میں دوائی، شوگر کے لیے 3 دوائی سے زیادہ نہیں دی جاتی پوری دنیا میں. 3 دوائیوں سے نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک، انسولن لے لینا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ جو بھی ان کے شوگر کے ماہر ہیں ان کو بتائیں، اور انسولن اگر دوائیوں سے نہیں ہو رہا ہے تو انسولن پہ آنا چاہیے، لیکن کنٹرول بہرحال ہونا چاہیے اور علاج اس کا بہت آسانی سے موجود بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی بھائی نے سوال کیا، تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا کہ شوگر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں دوائیاں وقتاً فوقتاً چینج کرنی پڑتی ہیں اس کی ٹیسٹ کے بنیاد پر، اس کی بیماری کی بنیاد پر، یا اس کی عمر کے حساب سے، یا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جناب 6 مہینے یا 1 سال آپ نے دوائی کھائی، اب وہ اس دوائی کے عادی ہو گیا پورا جسم، اب وہ دوا اس پہ اثر نہیں کرتی تو ڈاکٹر اس کی دوائی چینج کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑا سادہ سوال کیا، بہت ہی سادہ سوال ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سادگی سے اس کا جواب دوں. دیکھیں، ایک زمانہ تھا میں اپنا گھر چلا لیتا تھا 10,000 روپے میں، پھر 15,000 میں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کیوں تبدیلی آتی گئی؟ ظاہر ہے زندگی کے تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. جو ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، شوگر وقت کے ساتھ بڑھے گی، کیونکہ جو لبا انسولن بنا رہا ہے وہ ہر سال 4 سے 8% اس میں کمزوری آ رہی ہے. تو شوگر کے مریض کو اگر ایک دوا شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی وہی ایک دوا کھاتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ میں اگر 10,000 روپے میں گھر آج سے 10 سال پہلے چلا رہا تھا تو آج بھی اسی میں مجھے چلانا چاہیے تھا. یہ ممکن نہیں ہے. تو شوگر کا مریض اگر ایک دوا لے رہا ہے تو وقت کے ساتھ شوگر بڑھیں گی، وقت کے ساتھ دوائیاں بڑھیں گی. ایک ٹائم آتا ہے کہ دوائیاں کام نہیں کرتی، انسولن لینا پڑتا ہے. لیکن اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو مریض اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے چلتا ہے، مٹھی میں دبا کے چلتا ہے، اس کی دوائیاں زیادہ عرصے تک کارآمد رہتی ہیں. وہ اپنے انسولن کے ٹائم کو 20 سال دور کر سکتا ہے. لیکن جو مریض اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کرتا، جس مریض کی شوگر بڑی رہتی ہے، زیادہ رہتی ہیں، اس کی دوائیاں جلدی ناکارہ ہو جاتی ہیں. وہ مریض جلدی انسولن پہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر ڈائبٹیز کی شناخت کے 2-3 سال کے اندر انسولن پہ آ جاتا ہے. تو حالانکہ وقت کے ساتھ دوائیاں بڑھیں گی، یہ بات طے ہے، دوا ایک جیسی نہیں رہے گی، لیکن اگر مریض کنٹرول کرے تو ہاں دوائیاں لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہیں. ٹھیک سر، کوئی ایسی ٹپس دینا چاہیں گے کہ ہم اس کو مٹھی میں بند کر سکیں اور اپنے حساب سے چل سکیں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں شازیہ کہ ڈائبٹیز بالکل چوہے کی طرح ہے. ہاتھ میں پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر بھاگتے رہیں گے، اس کے پیچھے کنٹرول میں نہیں آئے گی. ایک بار اگر ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک. ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. شوگر آپ کا ناشتے سے پہلے 110 یا 120 سے کم ہو، کھانے کے 2 گھنٹے بعد 160 یا 180 سے کم ہو. 3 مہینے کا شوگر کا ایوریج ہر 3 مہینے پہ کرائیے، وہ 7.0 سے 0، 7.0 سے کم ہو. یہ شوگر کا کنٹرول ہے. کنٹرول رکھ کے چلیں گے، لبلبا بھی اچھا رہے گا، شوگر لمبے عرصے تک انہی دوائیوں پہ چلیں گی، اور دوائیاں آہستہ آہستہ بڑھیں گی ضرور، لیکن آہستہ آہستہ. اچھا، دوائیاں اور خوراک
مطلب خوراک پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول کرنے کے 2-3 سورسز ہیں نا, ایک تو دوائی, پھر خوراک, اور ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ کتنی کرنی چاہیے ایک شوگر پیشنٹ کو؟ دراصل شوگر کو کنٹرول کرنے کے یہ 3 پلر ہیں. پلر یعنی کہ ظاہر ایک عمارت ہوتی ہے, اسے یوں سمجھ لیں 3 پلر ہیں, غذا, ورزش اور دوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دوا کو ہٹا کے ایک پلر ہٹا دوں اور کہوں میری عمارت کھڑی رہے گی, ممکن نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غذا میں احتیاط نہیں کروں اور میں کہوں میری عمارت کھڑی رہنی چاہیے, یا میں ورزش نہیں کروں میں کہوں میری عمارت کھڑی رہنی چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ جب ڈائبٹیز میں دوائیاں شروع کی جاتی تھی غذا اور ورزش کے ساتھ, پھر زمانہ آج تبدیل ہو گیا. آج تو بارڈر لائن ڈائبٹیز, یعنی جو ڈائبٹیز سے ایک سٹیپ پہلے ہے, مثال کے طور پہ کہ ڈائبٹیز ایک کمرہ ہے تو پری ڈائبٹیز یا بارڈر لائن ڈائبٹیز ایسے جیسے آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, یعنی ڈائبٹیز سے بھی ایک سٹیپ پہلے. آج کے زمانے میں وہاں سے دوائی شروع کی جاتی ہے, پری ڈائبٹیز کی اسٹیج. کیوں شروع کی جاتی ہے؟ کیونکہ ڈائبٹیز, تاکہ اگر 6 مہینے بعد آنے والی ہے ڈائبٹیز, تو ڈائبٹیز 6 مہینے نہیں 2 سال بعد آئے گی اگر علاج کر لیا اس ٹائم پہ. تو جو مصیبت یا جو بیماری پہلے آ رہی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. تو دوا اتنی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے اور وہ کہے میں صرف غذا سے یا ورزش سے کنٹرول کروں گا. ہاں کنٹرول شاید ہو جائیں گے, لیکن دوا کا جو ایک اور فائدہ ہے شروع میں, وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے پروگریشن کو, یعنی جو ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہے, دوا اس بڑھنے کو بھی روک رہی ہوتی ہے. دوا صرف کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس پروگریشن کو, وہ جو شوگر وقت کے ساتھ خراب ہونی ہے اس کو بھی دوا روک رہی ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ دوا مناسب ہو, خوراک اچھی ہو اور ورزش ہو. اور جہاں تک آپ نے ورزش کا سوال کیا, تو یہ ورزش نہیں ہوگی کہ میں 5 منٹ واک کر لوں. ورزش جو فائدہ دیتی ہے ڈائبٹیز میں, وہ آدھا گھنٹہ روزانہ ورزش کی جائے, کم سے کم ہفتے میں 5 دن. تو 2 دن بندہ چھٹی کر لے انسان, لیکن پھر بھی ہفتے میں 5 دن آدھا گھنٹہ ضرور ورزش کریں. اب یہ ورزش کیا ہو سکتی ہے؟ تیز واک کر لیں, یا جاگنگ کر لیں, یا سائیکلنگ کر لیں, سوئمنگ کر لیں, رننگ کر لیں. جو ایکسرسائز انسان کو پسند ہے وہ کر لیں. پارک میں جا کے کریں, گھر پہ کریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. واک ہونی چاہیے. روز پارک جا کے کر سکتے ہیں, بالکل پارک جا کے کریں. نہیں جا سکتے ہیں پارک, گھر میں سائیکلنگ مشین یا ٹریڈ مل مشین لے لیں, اس پہ کریں. یہاں تک کہ تو میں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ سائیکلنگ مشین کو ٹی وی لانچ میں رکھتے ہیں. ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سائیکلنگ مشین پہ بیٹھ جائیں, سائیکلنگ کرتے رہیں. وہ پروگرام کب ختم ہو جائے گا, 1 گھنٹہ کب نکلے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گی. 1 گھنٹے ایکسرسائز. لیکن سر المیہ یہ کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ جتنا ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ مصروف بہت ہیں, آج کل ٹائم نہیں واک کرنے کا. یہ میں بتا دوں کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, میں یہاں نام نہیں لوں گا, لیکن اگر آپ امریکی صدر کو بھی دیکھیں گے تو وہ حالانکہ وہاں سے امریکہ بھی چلاتے ہیں اور بہت کچھ اور بھی چلا رہے ہیں, بہت ملک اور بھی چلا رہے ہیں, لیکن ان کے پاس ٹائم ہے آدھا گھنٹہ واک کرنے کا. تو ہمارے پاس کیسے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا؟ ہمارے ایک پروفیسر تھے, ایک زمانے میں جب ہم ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے, تو ایک بار ڈیبیٹ آ رہا تھا تو میں نے کہا نہیں ابھی ایگزام آ رہے ہیں تو یہ میں لاہور نہیں جاؤں گا فلاں ڈیبیٹ کے لیے. تو انہوں نے مجھے اپنی آفس میں بلایا اور مجھے کہا کہ اگر دن میں 23 گھنٹے ہوتے تو تم کیا کرتے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرتا, 23 گھنٹے میں کام کرتا. تو کہا آپ یہ سمجھ لینا کہ 23 گھنٹے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اگر آدھا گھنٹہ صبح جس ٹائم پہ بھی اٹھتے ہیں, 5 بجے, 6 بجے, 8 بجے, آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جائیں اور واک کر لیں. میرے خیال سے اس میں کوئی کباہت نہیں. ہر شخص جو جس ٹائم پہ اٹھتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ ضرور جلدی اٹھ سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تقریباً پروگرام کا. 1.5 بجے تک 1.5 گھنٹے کا پروگرام تھا ہمارا. تو اس کے بعد شازیہ کنٹرول کریں گی, پروگرام کو آگے بڑھائیں گی. آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈائبٹیز کا علاج کس سے کرائیں, ایلوپیتھی سے, ہربل سے, ہومیوپیتھ سے. میں ہمیشہ مریض کو کہتا ہوں آپ علاج جس سے بھی کرائیں. دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا آپ علاج کس سے کرا رہے ہیں, ہدف میٹر کرتا ہے. ہمارا ہدف ہے شوگر کو اچھا رکھنا. اگر شوگر اچھا ہے, کنٹرولڈ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا پہلے, تو ٹھیک ہے آپ علاج کسی سے بھی کرا رہے ہوں, شوگر اچھا رہنا چاہیے. شوگر کو اچھا رکھیں تاکہ محتاجی کی زندگی سے بچ سکیں اور بھرپور طریقے سے زندگی کو جئیں جب تک اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ کا ایک بار پھر شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, ہمارے لسنرز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی. پروگرام کو آگے شازیہ بڑھائیں گے. میں خلیل چنا اور ڈاکٹر علی اصغر صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.